अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। नाज़रीन, हमारे मुल्क में नफाज दीन का मुतालबा बहुत शिद्दत से सामने आ रहा है। बहुत अरसा हो गया इस बात को, और इसमें कोई मज़ायका भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है दीन का इतलाक़ होगा तो एक तरह से सलामती का ही इतलाक़ होगा। लेकिन सोचने समझने की बात यह है कि नफाज शरीयत का मुतालबा कत्लो गारत की तरफ किस तरह चला गया, दहशत गर्दी की तरफ किस तरह चला गया। यही वो मामला है जिसको आज हम गामदी साहब से समझने की कोशिश करेंगे, और मेहमान की हैसियत से आज के हमारे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे दानिश काजी। वेलकम टू द शो दानिश। गामदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, जब दीन की हम बात करते हैं तो एक सलामती जहन में आती है, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, और एक मिनट के लिए इस बहस को अगर हम साइड पे रख दें कि इसका नफाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो सलामती का जिससे ताल्लुक है, जिस दीन का, उसमें ये कत्लो गारत और दहशत गर्दी किस तरह शामिल हो गई? इसमें बाद ऐसे तसव्वुरात हैं या ऐसा फ़िक्र है जो हमारे माशरे में मौजूद है जी। उस फ़िक्र को अगर आप उसकी गहराई में उतर कर देखें तो उसका ये नतीजा निकल सकता है। देखिए, बात ये है कि बुनियादी मुकद्दमात क्या हैं। मैं मुसलमान हूँ, एक मुसलमान की हैसियत से मुझे अल्लाह के दीन पर अमल करना चाहिए। आप अगर ये महसूस करें मेरे बारे में, या मैं आपके बारे में महसूस करूं कि मुसलमान होते हुए आपके यहाँ नमाज का एहतमाम नहीं है, या रोज़े का एहतमाम नहीं है, या मेरे यहाँ कोई कोताही हो रही है, या मैं किसी अखलाकी उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, तो हम एक दूसरे को तवज्जो दिला सकते हैं जी। तवज्जो दिलाने का ये अमल इनफरादी सतह पर भी होता है, इज्तिमाई सतह पर भी होता है। इनफरादी सतह पर इसकी आम सूरतें होती हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक ताल्लुक़ वाला है, मेरे साथ किसी की हमनशीनी है, कहीं मैं इकट्ठे कारोबार करता हूँ तो मैं किसी को तवज्जो दिला दूँगा। इसी तरीके से मेरा एक ख़ानदान है, मैं बाप हूँ या शौहर हूँ या भाई हूँ या बेटा हूँ, तो अपनी इन मुख्तलिफ़ हैसियतों में जिस तरीके से मैं बाकी चीज़ों के बारे में तवज्जो दिलाता हूँ, इसी तरह मैं भी तवज्जो दिलाऊँगा। बिल्कुल सही। मुसलमानों के अंदर अगर कोई दीन का बड़ा आलिम है तो वो पूरी कौम को तवज्जो दिला सकता है। कौम बहसियत कौम उलमा की मुखातब होती है। कुरान मजीद ने भी उलमा की ये ज़िम्मेदारी बयान की है कि लियुनज़िरु कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, वो दीन का इल्म हासिल करके, दीन की बसीरत हासिल करके लौटें तो अपनी कौम को ख़बरदार करें। ये तो वो चीज़ें हैं कि जिनमें कोई ख़राबी, कोई प्रॉब्लम नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आपका तसव्वुर ये है कि आपके अंदर एक ऐसा गिरोह मौजूद होना चाहिए जो बज़ोर दूसरों के ऊपर दीन मुसल्लत कर दे, मसलन ये फ़िक्र अगर आपका है कि असल में तो हुकूमत करने का हक़ सालिहीन को हासिल है, लिहाजा उनकी कोई मुनज़्ज़म जमीयत अगर वजूद में आ गई है तो वो ये हक़ रखती है कि लोगों के ऊपर बिलजबर दीन नाफिज करते हैं। ये तसव्वुर अगर मौजूद है तो फिर क्या होगा? तो यही होगा ना कि अगर आपके पास ताकत नहीं है तो मुमकिन है कि आप इस तसव्वुर तक रहें, आप इस फ़िक्र तक रहें, आप ये बात ज़ुबान से कहते रहें। अगर आपके पास ताकत आ गई है और आप ये तसव्वुर भी रखते हैं, ये आपका फ़िक्र भी है, तो उसका ज़हूर होगा। तो इस वजह से समझने की कोशिश, जिस बात के मैंने मिसाल दी, जिस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि कोई चीज़ कभी पैदा नहीं होती जब तक उसकी जड़ें किसी फ़िक्र के अंदर मौजूद नहीं होती। यानी इस्लाम किसी नस्ल का नाम नहीं है, इस्लाम किसी रंग का नाम नहीं है, किसी ख़ास इलाके में पैदा होने वाले लोगों को हम मुसलमान नहीं कहते, बल्कि ये एक नज़रिया है, एक फ़िक्र है। आप किसी चीज़ को कबूल करते हैं, शऊरी तौर पर उसको समझते हैं, तो वो जो फ़िक्र है उसके जितने प्रेमिसेस होंगे उनका आपको तज्ज़िया करके देखना पड़ेगा कि कहीं उनमें कोई ऐसी चीज़ तो मौजूद नहीं है कि जो इस बदअमनी पर, इस दहशत गर्दी पर, इस तरह के तशद्दुद पर, इस तरह के जबर पर मुंतज हो जाती है। सही। उसको देखना चाहिए। हमारे यहाँ आम तौर पर लोग ये ख्याल करते हैं कि कुछ लोग गुमराह हो गए हैं, वो ये ख्याल करते हैं कि उनके पास ताकत आ गई है तो उन्हें दूसरों पर अपनी राय मुसल्लत करनी है। इसकी जड़ें फ़िक्र में नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि नहीं, इसकी जड़ें मजहबी फ़िक्र में है, और उनमें से एक एक चीज़ को आपको निकाल कर देखना चाहिए। उनकी जब तक हम इस्लाह नहीं करेंगे उस वक्त तक यही होगा। देखिए, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना, मुतालबा नफाज शरीयत, मुतालबा निज़ाम इस्लामी, पाकिस्तान बना तो इब्तदा यहाँ से की गई। दरा हाल है कि मुतालबा किससे किया जाता है? इस्तिबदादी हुकूमत है तो उससे आप कोई मुतालबा कर सकते हैं ना। जमहूरी हुकूमत में तो जो कौम का मिजाज है, जो कौम का फ़िक्र है, जो कौम के सोचने के तरीके हैं, जो उसकी अमली, वही आपकी सोसाइटी में नमूदार हो जाएंगे। यानी जमहूरी हुकूमत किसको कहते हैं? आमतुन्नास के अंदर से कुछ लोग पैदा होते हैं, वो लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं, उनको वो अपने लीडर की हैसियत से कबूल करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो मजहबी लोग भी हो सकते हैं, वो उलमा भी हो सकते हैं,
وہ عام سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں. مختلف معاشروں میں یہ چیزیں نمودار ہوتی رہتی ہیں. تو سوسائٹی جیسی ہوگی اسی کی ریفلیکشن ہوگی، اسی کا عکس ہوگا جو آپ کو ریاست اور حکومت میں نظر آئے گا. کسی قوم کے اندر اگر آپ جہاں جمہوری نظام ہے، اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کا اسلوب دعوت کا ہونا چاہیے، پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، ان کے ذہنوں کو مفتوح کرنا ہے، ان کے اندر تبدیلی لانی ہے. تو سوسائٹی کے اندر ایک تو عوام ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہماری قدیم اصطلاح میں کہتے ہیں ارباب حل و عقد، یعنی وہ لوگ کہ جو سوسائٹی میں اثر و رسوخ کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان کے ذہنوں میں، ان کے فکر میں، ان کے عمل میں تبدیلی آ جاتی ہے تو آپ کے معاشرے وہ تبدیلی نظر آنے لگ جاتی ہے. یہ تو ہے فطری طریقہ. تو دو غلطیاں ہوئی ہیں. ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز کو جمہوری معاشرے کے اندر مطالبہ بنا دیا جو جمہوری معاشروں میں مطالبہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. دعوت ہونی چاہیے، استدلال ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مذہبی فکر کے اندر بعض ایسی چیزیں موجود ہیں، وہ آپ چاہیں گی تو میں آگے بتا دوں گا آپ کو کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں. وہ مذہبی فکر کے اندر موجود ہیں، وہ ہر مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہ ہر مذہبی مجلس میں زیر بحث ہیں. ان کے اندر لوگوں کی تربیت ہوتی ہے جن میں وہ سارے جراثیم ہیں جن کو آپ اس وقت ہاتھیوں سے بڑا بڑا دیکھ رہی ہیں کہ وہ پل بڑھ کے ہمارے سامنے آ گئی. کہاں تک پہنچ گئی؟ کون سی چیزیں ہیں ہمیں بتائیے. دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 جرائم ہیں. ان کے جرائم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. شرک، کفر اور ارتداد. شرک کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو ساجی قرار دے دیا جائے، یا اگر بالکل آپ اس کی صحیح تعریف کرنا چاہیں تو کسی کو خدا کی ذات میں سے قرار دیا جائے، خدا کو اس کی ذات میں سے قرار دے دیا جائے، یا خدا تخلیق کرتا ہے تو خلق میں کسی کا حصہ مان لیا جائے. خدا اس عالم کا نظم چلا رہا ہے تو اس کا نظم چلانے میں کسی کو ساجی سمجھ لیا جائے تو یہ شرک ہوگا. یہ معلوم ہے کہ مذہب میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ معلوم ہے کہ مذہبی اصطلاحات میں اگر گفتگو کی جائے تو یہ سب سے بڑا جرم بھی ہے. یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جرم وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت میں ہر جرم کو معاف کر سکتا ہوں، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یہ در حقیقت خدا پر جھوٹ باندھنا ہے، بغیر کسی دلیل کے خدا کی ذات، صفات یا اس کے کاموں میں کسی کو شریک قرار دینا ہے. اس کے بڑا جرم ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کفر کا مطلب کیا ہے. کفر کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت خدا کی طرف سے آپ کے سامنے آ گئی ہے. جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے ایسے ہی آپ کے سامنے حقیقت بھی نمودار ہو گئی ہے، اور آپ نے جانتے بوجھتے محض تعصب کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے اس کا. اس کو ہماری اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے. ویسے تو عربی زبان میں کفر کا مطلب ہے کسی چیز کا انکار کرنا، لیکن وہ مذہبی اصطلاح میں کفر کب بنتا ہے جبکہ وہ بغیم بینہم ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ضدم زدہ میں ہم حقائق کا انکار کرنا شروع کرتے ہیں، سرکشی کی بنیاد پر. یعنی حقیقت واضح ہو گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو مانتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں تو اس کے کئی مرحلے ہو سکتے ہیں. بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھ پر واضح نہیں ہے، مجھے صحیح تعارف ہی نہیں ہوا، میں متنبع ہی نہیں ہوا، میں اپنی زندگی کے معاملات انجام دے رہا ہوں، مجھے غفلت میں آپ سمجھ رہے ہیں، یا مجھ تک پیغام ہی صحیح طرح یا مجھ تک پیغام ہی نہیں پہنچا. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی چیز کو نہیں مانتا. نہیں ماننا اور چیز ہے، اور اس کا جانتے بوجھتے اس کو حق سمجھ کر انکار کرنا یہ اور چیز ہے. مذہب میں کوئی چیز جرم کب بنتی ہے؟ جب وہ ان سب مراحل سے گزر کر انکار بن جاتی ہے. تو اس لحاظ سے کسی آدمی نے یہ جان کر کہ ہے تو اس کائنات کا ایک مالک لیکن مجھے اس کو نہیں ماننا، محمد الرسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے لیکن میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کو ہماری اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بڑا جرم ہے. اسی طرح سے ارتداد ہے. ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوئے، خدا کے دین کو قبول کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ چھوڑنے کی کوئی وجہ ہوگی، تو اگر وہ وجہ بھی اسی نوعیت کی ہے کہ اس میں سرکشی پائی جاتی ہے، اس میں انحراف پایا جاتا ہے، جانتے بوجھتے انسان نے چھوڑ دیا ہے، مفادات کا غلبہ پا لیا ہے، حقیقتوں سے واقف تھا لیکن کسی دوسرے کے ہاں اس کے مفادات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس نے اپنی رائے تبدیل کر لی ہے، اس کی ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو شرک، کفر اور ارتداد یہ سنگین جرائم ہیں مذہبی اصطلاح میں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جرائم بھی قابل دست اندازی پولیس ہیں؟ کیا ان کو بھی اسٹیٹ جرم قرار دے کے ان پر سزائیں دے سکتی ہے؟ کیا معاشرے میں مجھے یا آپ کو حق ہے کہ ان جرائم کے اوپر سزا دیں؟ یہ تو خدا اور بندے کا معاملہ نہیں ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جہاں اصل غلطی ہوئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں چوری کی سزا اللہ کے یہاں بھی ملے گی، چوری کی سزا انسان کو بھی دینے کا حق ہے. یعنی یہ وہ جرم ہے کہ جو انسانوں کے حقوق کو تلف کرنے کا باعث بن گیا ہے. اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ ڈال دیا گیا ہے، کسی کی عصمت لوٹ لی گئی ہے،
کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کر دی گئی ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو ان کے معاملے میں معاشرہ بھی ایک فریق ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ وہ سزا دے۔ قرآن مجید نے قتل چونکہ بڑا سنگین جرم ہے تو اس میں 3 لوگوں کو فریق قرار دے دیا، یعنی مقتول کے وارث بھی فریق ہے، خدا بھی فریق ہے، معاشرہ بھی فریق ہے، اور تینوں کے لیے الگ الگ حدود بیان کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جرائم کو تو ہم سمجھتے ہیں، یہ جتنے جرائم ہیں ان کی سزائیں دنیا کے ہر معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے دی جاتی ہیں، کیا ان 3 جرائم کی، شرک، کفر اور ارتداد، اس کی سزا بھی سوسائٹی کو دینے کا حق ہے؟ ہمارا جو رائج مذہبی فکر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دینے کا حق ہے، جو رائج نقطہ نظر ہے، جس کی بنیاد پر لوگوں کی دینی تربیت ہو رہی ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، جس کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا دینے کا حق ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب معاشرے کو سزا دینے کا حق ہے تو یہ جرائم ہیں خدا اور بندے کے مابین، بالکل نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت ہوگی، بالکل پھر سوسائٹی بھی کرے گی، معاشرہ بھی کرے گا، پھر آپ کے کفر اور ایمان کے فیصلے ہوں گے، پھر فتوے دیے جائیں گے۔ یہ تو پرسیکیوشن نہیں ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تینوں ہے نا جرائم، آپ کا مذہبی فکر یہ کہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں جب سے یہ چیزیں نمودار ہوئی ہیں، یہ نتائج ہے نا، یہ مذہبی فکر تو پہلے سے موجود ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے، لکھایا بھی جا رہا ہے، سمجھایا بھی جا رہا ہے، جب سے اس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس وقت سے میں نے یہ بتانا شروع کیا کہ دیکھیں ہمیں اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں ایک لکیر کھینچ کر لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے جرائم ہوتے ہیں جو قابل دست اندازی پولیس ہے، جن پر اسٹیٹ قدغن لگا سکتی ہے، جن کے بارے میں ریاست قانون سازی کر کے کسی کو جزا و سزا کے عمل سے گزار سکتی ہے، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو جرائم تو ہیں لیکن وہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس بات کو واضح کیا اور اسی پر میں بات ختم کر دوں گا کہ شرک، کفر اور ارتداد تینوں سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کی سزا دنیا میں بھی اگر کبھی دیتا ہے تو خدا دیتا ہے اور قیامت میں بھی خدا دے گا۔ اس کی سزا دینے کا حق نہ مجھے ہے، نہ آپ کو، نہ کسی ریاست۔ ناظرین مجھے مختصر سا وقفہ لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ڈسکس کر رہے ہیں نفاذ شریعت کا مطالبہ انتہا پسندی تک کس طرح پہنچا، اور بریک پہ جانے سے پہلے دانش کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے تھے غامدی صاحب سے۔ جی دانش۔ جی غامدی صاحب، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کا مطالعہ کریں، ہمارا جو آرٹیکل 2 ہے وہ کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ جی کہ ہم لوگ ایک شرعی مملکت ہیں، کیا اس کو انفورس کر کے شریعت توڑ کے کانسٹیٹیوشن کو اور شریعت انفورس کرنے کی جو کوشش چل رہی ہے، کیا اس کی کوئی ویلڈ میرٹ ہے اسلام کی نظر میں یا نہیں؟ میں تو یہی گزارش کر رہا تھا ابھی اس سے پہلے بھی کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کانسٹیٹیوشن نہ ہوتا تب بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، بہت بڑی تعداد پاکستان میں مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے۔ انفرادی طور پر ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ ہمارا بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والا آدمی ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں لیکن اسلام کے تقاضوں پر کما حق وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے؟ ایسا ہے نا، بالکل کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا، کوئی کم تول رہا ہوگا، کوئی لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوگا، یہ سب خلاف اسلام چیزیں ہیں۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر بالجبر کوئی چیز مسلط کر دیں؟ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو چوٹی سے پکڑ کر لے جائیں لوگوں اور کہیں تم بھی نماز پڑھو، تم بھی روزہ رکھو، لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائیں؟ اچھا، اسی طرح اور بہت سے اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ ان سب معاملات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو توجہ دلاتے ہیں۔ یہ توجہ دلانے کے طریقے بعض اوقات بالواسطہ ہوتے ہیں، بعض اوقات بلا واسطہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ دائرے ایسے ہیں، مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو ہو سکتا ہے بالکل براہ راست توجہ دلا دوں، دوسرے لوگوں کو میں بالواسطہ طریقے پر بھی توجہ دلا سکتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں ہمارے دین میں جو ریلیشن قائم کیا گیا ہے سوسائٹی کا باہمی دین کے حوالے سے، وہ دعوت کا ریلیشن ہے، یعنی آپ کو ایک دوسرے کو اچھی بات پہنچانی ہے شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ۔ اس کا لا عمل بھی قرآن نے بتا دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن، یعنی یہ خدا کا راستہ ہے، اس کی طرف فرد کو دعوت دینی ہو، کسی بڑے کو دینی ہو، کسی چھوٹے کو دینی ہو، تو دعوت دیتے وقت آپ حکمت کا طریقہ اختیار کریں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کا طریقہ اختیار کریں۔ ظاہر بات ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ کو باپ کی حیثیت سے، آپ کو شوہر کی حیثیت سے، آپ کو بھائی کی حیثیت سے، آپ کو بیٹے کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ متوجہ کریں تو حکمت کے ساتھ متوجہ کریں، نصیحت کریں تو اچھے اسلوب میں نصیحت کریں، وجادلھم باللتی ہی احسن،
اور اگر کسی موقع پر بحث بھی ہو جائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ بحث کو نمٹائیں. یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ تلخی پیدا ہو جائے, کشمکش پیدا ہو جائے. خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ, دین اصل میں خیر خواہی ہے. تو خیر خواہی کا جذبہ تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے. محبت کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, دوسری کی بھلائی چاہتے ہوئے آپ اس کو توجہ دلائیں. یہ تعلق ہے جو ہمارے دین نے ایک دوسرے کے ساتھ قائم کیا ہے. دین کے حوالے سے اسی کو اصول میں بیان کر دیا گیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انما علیک البلاغ, آپ پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے, وہ علینا الحساب, حساب ہم لیں گے. یہ اصول بیان کر دیا گیا. اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, بے شک آپ صرف اور صرف نصیحت کرنے والے, آپ کی ذمہ داری یہی ہے, آپ لوگوں پر داروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے. تو یہ بنیادی اصول ہے جو قرآن مجید نے واضح کر دیے ہیں. ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری تعبیر, ہمارا نقطہ نظر یہ دوسروں پر نافذ ہوگا, بلکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی دین پر عمل نہیں کر رہا تو ہم بالجبر اس کو دین پر عمل کرائیں گے. یہ در حقیقت وہ جگہ ہے جہاں سے آ کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں. سارا مسئلہ یہی ہے. یعنی ایک عام آدمی کی ذمہ داری کیا ہے, ایک عالم کی ذمہ داری کیا ہے, ایک ریاست کی ذمہ داری کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ان ذمہ داریوں کو اس کے حدود میں ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو وہاں سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. چنانچہ اگر فرض کیجئے کہ ہمارا یہ دستور نہ ہوتا, یہ آئین نہ ہوتا, ایک عام معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب پاکستان میں بھی دستور نہیں بنا تھا, کوئی آئین نہیں تھا. اب تو آئین کی حیثیت ایک میثاق ملی کی ہے. پوری قوم کے ارباب حل وقت نے آئین بنایا ہے. اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں, ان خامیوں کو دور کرنے کا بھی ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت سے آپ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں, تبدیلی کر سکتے ہیں. تو ایک میثاق ملی کی حیثیت سے ایک مقدس دستاویز, میں کوئی مذہبی معنوں میں یہ بات نہیں کر رہا, کیونکہ یہ ہمارا ایک عہد ہے, باہمی عہد ہے, ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے, اس وجہ سے اس کو ایک تقدس حاصل ہے. تو اس تقدس کو تو بہرحال سامنے رہنا ہی چاہیے. میں کہتا ہوں یہ سب کچھ موجود نہ ہو. کتنے ایسے معاشرے ہیں جن کے اندر آئین نہیں ہوتا, آپ برطانوی معاشرے کو دیکھ لیجئے. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ فرد کو کیا حقوق حاصل ہے. کیا فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر دے, وہ اپنی رائے دوسروں پر مسلط کر دے, وہ بالجبر کوئی بات دوسروں سے منوائے؟ یہ حق اس کو کس نے دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی اتھارٹی چاہیے نا, کوئی سند چاہیے, کوئی سلطان چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ یہ حق مجھ کو حاصل ہے. یہ حق خدا نے نہیں دیا, یہ حق خدا کے رسول نے نہیں دیا. اس حق کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ استدلال کے ساتھ کہیے, حکمت کے ساتھ کہیے, اپنی بات پہنچائیے, لوگوں کے ذہنوں کو بدلیے. دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی استبدادی معاشرہ ہے, ایک آمر ہمارے اوپر مسلط ہو گیا, یا مثال کے طور پر بادشاہت میں رہ رہے ہیں, تو کوئی مطالبہ کرتے بھی آپ اچھے لگتے ہیں. اس سے تو سب سے پہلا مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ عزیز گرامی آپ اپنے گھر جائیے اور لوگوں کو حق دیجیے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کریں. وہاں تو پھر پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے. لیکن وہاں مطالبہ کرتے بھی آپ اچھے لگتے ہیں. ایک جمہوری معاشرے کے اندر مطالبے کے کیا معنی ہے؟ یہاں تو یہ ہوگا کہ لوگ, قوم جو کچھ چاہتی ہے, اگر آپ قوم کی چاہت کو, قوم کے سوچنے کو, اس کے فکر کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو دلیل کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا, لوگوں کے دل و دماغ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. غامدی صاحب, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ جو اخوان کے حسن البنا تھے ان کے اسلامی انقلاب کا بہت گہرا اثر تھا مولانا مودودی پہ, اور یہ بھی بتائیے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ جو سارا رنگ دیا, ایک سیاسی رنگ دیا نفاذ شریعت کو, یہ فکر مودودی نے دیا. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ پوری دنیا پہ غلبہ دین قائم کرنا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ چلیں آج ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ صرف پاکستان کی بات ہو رہی ہے, لیکن ایسی سوچ بھی موجود ہے جو کہتی ہے ہم نے پوری دنیا پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں سر اس میں, اگر میں شریعت کی بات کرتا ہوں تو پھر میں ان فقوں کو کیا کروں جو سوچ کے ساتھ نہیں ہیں, اور کیونکہ آئین تو بات نہیں کرتا کہ کس سوچ یا کس کی فقے کی شریعت کی بات کی جا رہی ہے. سر اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں کہ کس طرح. کئی سوالات اکٹھے ہو گئے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں. دیکھیے اس میں تھوڑی سی تاریخ کو درست کر لینا چاہیے. یعنی حسن البنا کی جو تحریک تھی اس کے اندر صوفیانہ تعبیر کا رنگ غالب تھا, اور اس میں اصل ہدف بھی بنیادی طور پر فردی تھا. یعنی بنیادی طور پر اس میں یہ فکر جس کو اب آپ دیکھتے ہیں اتنے تعین کے ساتھ سامنے نہیں آیا تھا. ترتیب بالکل اس کے برعکس ہے. یعنی مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے دین کے سیاسی فکر کو ایک تعبیر کی حیثیت سے پیش کیا, بہت منظم طریقے سے پیش کیا. ان کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ ہوئیں. اخوان کے رہنما ان سے متاثر ہوئے ہیں, یعنی الٹ ترتیب ہے.
چنانچہ سید قطب ان کو امام الدعات کہتے ہیں. سید قطب کی کتابوں میں اور ان کے علاوہ بعض دوسرے اخوان کے رہنماؤں کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو پھر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے فکر کی آپ کو بڑی غیر معمولی کیفیت نظر آتی ہے. اس کے اثرات آپ ان کے اوپر دیکھتے ہیں, اس کا عکس وہاں دیکھتے ہیں ان چیزوں کا. اس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا. اس وجہ سے اگر فکری لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے امام مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں بیان کی یہ کوئی مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کی انفرادیت ہے. بہت سے دوسرے اہل علم بھی کم و بیش یہی آرا رکھتے ہیں. ہمارے مدرسوں میں بھی یہی چیز پڑھائی جاتی ہے. مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کو باقاعدہ ایک دینی تعبیر کی صورت دے دی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دین ایک پورا نظام ہے اور ایک نظام زندگی کی حیثیت سے اس کا ہمارے سارے وجود پر غلبہ ہونا چاہیے. اگر ہماری کوئی ریاست ہے تو اس ریاست میں بھی اسی کا غلبہ ہونا چاہیے. اس غلبے کی جد و جہد کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک منظم جماعت ہو جو اس کے لیے جد و جہد کرے. خود انہوں نے اپنی جماعت کے لیے انتخابات کا طریقہ یا جمہوری طریقہ اختیار کیا اور یہ کہہ کے اختیار کیا کہ پاکستان میں چونکہ جمہوری ادارے قائم ہو چکے ہیں, جمہوریت کو بطور اصول مان لیا گیا ہے, تو یہاں ہمیں آئینی ذرائع سے جد و جہد کرنی ہے. تاہم فکر کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی صالحین کی حکومت ہوگی, صالحین کو حق حاصل ہے کہ وہ فساق و فجار سے ان کی اصطلاح کے مطابق اقتدار چھین لیں اور ان کی جگہ پر صالحین کا نظم قائم کر دیں. پھر وہ یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اگر کبھی ایک صحیح اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو اس صحیح اسلامی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گرد و پیش کی جتنی حکومتیں ہیں ان کو ختم کر دیں. یعنی دنیا میں غیر مسلموں کو اپنی کوئی حکومت کرنے کا اصلاً حق نہیں. یہ کانسیپٹ صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ میں پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تصورات ہیں. یہ تصورات ہیں جن پر ہمارے ہاں مذہبی تنظیمیں بنی ہیں. یہ تصورات ہیں جو ہمارے ہاں پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان تصورات کے نتیجے میں ہر نوجوان کے ذہن میں ایک لایا عمل بنتا ہے. وہ لایا عمل ہے جو آپ کے ہاں اب, یعنی ظاہر بات ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تو آئینی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اب باقی لوگوں نے اس طریقے کو بھی چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتی ہوں گی کہ جماعت اسلامی کے رہنما جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کا مقصد بالکل ٹھیک ہے, ان کی جدوجہد بھی بالکل درست ہے, وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور انہوں نے جو اپنے سامنے نصب العین رکھا ہے وہی ہمارا بھی نصب العین ہے. ہمیں طریقہ کار میں اختلاف ہے اور طریقہ کار میں بھی اختلاف جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ان کے طریقہ کار کو مناسب نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فکر ایک ہے جہاں سے بات پیدا ہوئی ہے. یعنی اس کی تعبیریں, طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. اس کی تعبیریں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے ہاں بہت منظم فکر کی شکل اختیار کر گئی ہیں. باقی جو ہمارے علماء ہیں ان کے ہاں بھی بہرحال وہ فقہی اصطلاحات میں اسی طریقے سے بیان ہو رہی ہیں. یہ صورتحال ہے. ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو محل نظر ہیں, جن پر تنقید ہونی چاہیے, جو بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اوپر تنقیدیں بھی ہوئی ہیں. اور اس دور کے بہت جلیل القدر اہل علم نے تنقیدیں کر کے بتا دیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ فکر بیس لیس ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ بتا دیا ہے. میں نے بھی اس پر بہت سا کام کیا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ میرے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ ہونے دیں, مکالمہ ہونے دیں, آزادی سے تبادلہ خیالات ہونے دیں, جو کچھ بھی فکری چیزیں ہیں ان کے اوپر تنقید بھی سامنے آنے دیں تاکہ قوم کا ایک ذہن بنے. اس وقت اس چیز کا احساس لوگوں میں پیدا کرنا کہ یہ مسئلہ محض انتظامی نہیں ہے, مسئلہ محض کچھ لوگوں کے اشتعال کا نہیں ہے, یعنی اتنی بات نہیں ہے. بہت سے دوسرے عوامل نے مل کے اس کو سنگین مسئلہ بنا دیا ہے. اصل میں یہ مسئلہ فکری مسئلہ ہے. تو غامدی صاحب, فکری مسئلے کا حل بھی فکری ہی ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیرالل ان کے ساتھ کیا ڈائیلاگ کیا جائے, ان کو کیا دلیل دی جائے کہ وہ یہ مان جائیں کہ اس لیول پہ جا کے آپ دین کا نفاذ جو کریں گے وہ اصل میں دین نہیں ہوگا, وہ صرف ایک استبداد ہوگا. لیکن ہمارے ہاں اس سے پہلے جتنے نمونے موجود ہیں آپ یہ دیکھیے بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پر محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے نتیجے میں سعودی عرب میں ایک انقلاب برپا ہوا. اس انقلاب کے برپا ہونے کے بعد وہاں جمہوری حکومت نہیں قائم ہوئی. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے مل کر ایک حکومت کا انتخاب کیا ہو, اس اصول کو تسلیم نہیں کیا گیا. ہندوستان سے اس زمانے میں جب یہ تبدیلی آ رہی تھی تو بہت جلیل القدر علماء وہاں گئے تھے. خود مولانا محمد علی جوہر نے وہاں پر ایک مفصل تقریر کی تھی جا کے, اور اس میں یہ درخواست کی تھی بار بار, اور بڑی دردمندی سے, وہ تو بہت جذباتی شخصیت رکھتے تھے, بہت دردمندی سے یہ کہا تھا کہ آپ ایک جمہوری اور شورا پر مبنی معاشرہ قائم کیجیے.
لیکن یہ بات نہیں مانی گئی. اب ظاہر بات ہے کہ بادشاہت اپنی ذات میں استبداد ہے. جب بادشاہت قائم ہوگی تو اس کے بعد بادشاہت میں تو جو بادشاہ کی زبان سے لفظ نکلے گا وہ قانون بنے گا. یہ ٹھیک ہے کہ جب بادشاہت بھی قائم ہوتی ہے تو اس کے کچھ آیان و اکابر ہوتے ہیں, وہاں علماء کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ان کا ہوا, اس کے نتیجے میں ایک حکومت چل رہی ہے. لیکن بنیادی طور پر آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے, تو استبدادی حکومت ہوئی. اسی طرح کا معاملہ کم و بیش ایران میں پیدا ہو گیا, اس لیے کہ وہاں پر بھی اصول میں یہ بات تسلیم کر لی گئی, ایک عوامی انقلاب برپا ہوا, لیکن اصول میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ فائنل اتھارٹی علماء کے پاس ہے. تو وہ استبداد جو وہاں ایک خاندان کے ذریعے سے قائم ہوا, وہی استبداد یہاں پر ایک طبقے کے ذریعے سے قائم ہو گیا. یعنی اب آپ کو اس کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. تو خالص جمہوری معاشرہ جس کے اندر لوگ اپنی رائے سے اپنے حکمران منتخب کریں اور ایک عمومی ارتقاء جاری رہے فکر و نظر کا, وہ وہاں پر بھی قائم نہیں ہو سکا. جب استبداد قائم ہوتا ہے تو استبداد کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ کسی مخالفانہ رائے کو قبول نہیں کرتا. وہ مقابل میں کوئی طاقت پیدا نہیں ہونے دیتا, وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہر جگہ ہوگا. پاکستان میں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس اصول کو مانا ہوا ہے ہم نے کہ یہ ایک جمہوری معاشرہ ہے, لیکن مذہبی ذہن اصلاً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ حق علماء کا ہے کہ وہ بتائیں دین کیا ہے, اور یہ ان کا کام ہے کہ وہ دین کے حدود واضح کر دیں, اور اس کے بعد ان کے پاس طاقت نفاذ بھی ہو. یہ جو قوت نافذہ ہے یہ اصلاً مسلمانوں کے علماء کے پاس ہونی چاہیے. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایک لمبے عرصے تک ہمارے علماء کے پاس جوڈیشری رہی ہے. قاضی ابو یوسف کے بعد ایک لمبی مدت گزری ہے کہ جس میں علماء ہی عام طور پر جج ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کا ذہن اپنی نفسیات کے لحاظ سے دائی کا ذہن, دعوت دینے والے کا ذہن کم اور قاضی کا ذہن زیادہ ہے. یعنی وہ فیصلے کرتے ہیں, ان کے پاس طاقت رہی ہے. وہ قوت نافذہ ان سے چھین لی گئی ہے. وہ اس قوت نافذہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ابھی بھی یہی مطالبہ سامنے آتا ہے. اس وقت بھی یہی مطالبہ ہے. حقیقت میں یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو آپ ہر تحریک میں روح کی طرح سرایت کیے ہوئے دیکھیں گے. تو اس میں مولانا سید ابر اللہ صاحب مودودی کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ یہ بات کہتے ہیں, دوسرے اہل علم کے ہاں بھی اس کی بنیادیں موجود ہیں. یعنی یہاں وہ ایک منظم فکر ہے, یہاں اس کے اہداف ہیں, یہاں اس کا ایک خاص علم کلام ہے, یہاں وہ پورے دین کی تعبیر بن گئی ہے, وہاں پر وہ منتشر فقہی احکام کی صورت میں موجود ہے. میں نے اس کا خلاصہ کر کے آپ کو بتا دیا تھا کہ بنیادی خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. کیا شرک, کفر اور ارتداد ان کی سزا دینے کا حق مجھے ہے؟ اگر اس کی سزا دینے کا حق مجھے, آپ کو, کسی ریاست کو, کسی حکومت کو ہے, تو دیکھیے پھر کیا ہوگا. پھر کفر اور ایمان کے فیصلے ہوں گے, پھر ان کی بنیاد پر فتوے جاری ہوں گے, پھر ان کی بنیاد پر قتل و غارت بھی ہوگی, پھر ان کی بنیاد پر حکومتیں بھی استبداد قائم کریں گی. سب سے بڑی غلطی جس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان جرائم کی سزا دینے کا حق کسی فرد کو نہیں ہے. ان کا موضوع دعوت ہے, پیغام ہے. شرک کی غلطی واضح کریں گے, کفر کی غلطی واضح کریں گے. اگر کسی بھائی نے دین چھوڑ دیا تو اسے واپس لانے کی دعوت سے, استدلال سے کوشش کریں گے. ان کی سزا دینے کا اختیار اس پروردگار کو ہے جس کی طرف سے ان کو جرم قرار دیا گیا ہے. دنیا میں بھی جب سزا دی گئی ہے اسی کی طرف سے دی گئی ہے, قیامت میں بھی وہی سزا دے گا. ٹھیک ہے, مجھے مختصر سا وقفہ لینا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ہم آج اس نشست میں غامدی صاحب سے ڈسکس کر رہے ہیں نفاذ شریعت کا مسئلہ قتل و غارت تک کس طرح پہنچ گیا. جی دانش, آپ سوال کیجیے. سر, میں نے کچھ حدیث پڑھی ہیں بلکہ, جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے, اور اللہ مجھے معاف کرے اگر میں غلط اس کو تشریح کروں اس کی, کہ جو اسلام کی بات کریں گے, جو قرآن بھی اچھی طرح پڑھ کے سنائیں گے, اور اس کے بعد ان کا جو ایجنڈا ہوگا وہ بالکل ان کی نشانیاں جو ہے وہ خارجیوں کی طرح سے دی گئی ہیں. اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں متعدد طور بار 73 دفعہ شاید ریولٹس ہوئے, بہت مختصراً تھی تاریخ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کر آئی تھنک 11 ہجری صدی تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ملک میں ایک اسٹرگل ہے, انتشار پھیلا ہوا ہے, یہ کیا اس کا تسلسل ہے یا یہ کوئی نئی سوچ ہے؟ کیونکہ میری نظر میں ایک ان کا تسلسل ہے جو ایک آج کی جنریشن نے اس کو پک کر کے ہم پہ تھوپنا شروع کر دیا. سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خارجیوں کے بنیادی نقطہ نظر کیا تھے. دیکھیے, خارجی بنیادی طور پر انارکسٹ تھے, یعنی فکری لحاظ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں ہونی چاہیے. یہ مسلمانوں کا عمومی فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں گے, اور دین ہی ہے جو ان کے اوپر حکومت کرے گا.
اصل حکمران خدا ہے. تو انارکسٹ کا جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی ان کے گروہ بھی ہوتے ہیں، ان کی جمعیتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے ہاں کوئی نظم پیدا کر کے ایک باقاعدہ حکومت کے تحت زندگی بسر کرنے کو پسند نہیں کرتے. یہ چیز ہوتی ہے. دوسری چیز جو ان کے یہاں فکری طور پر پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب ان کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. تو اس طریقے سے پہلی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ارشادات اور سنت اس کے بارے میں انہوں نے سوال پیدا کر دیا. چنانچہ بعض چیزوں کا وہ انکار بھی کرتے تھے. ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو فکر منظم ہوا اس کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، یا اہل سنت والجماعت. تو عربی زبان میں کہیں گے اہل السنہ والجماعہ. یہ جو دو لفظ اختیار کیے گئے یہ اصل میں انہی کے مقابل میں اختیار کیے گئے. یہ بتایا گیا کہ نہیں، ہم قرآن مجید کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ الجماعت کو ہم محکم سمجھتے ہیں، یعنی مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے. الجماعت عربی زبان میں اردو کی جماعت نہیں ہے، یا انگریزی زبان میں پارٹی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے اس کو ہم مانتے ہیں. مسلمانوں کا کوئی حکمران ہوگا، ان کی ایک ریاست ہوگی، تو ہم اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہیں گے. یہ بات کہی گئی اس کے جواب میں. چنانچہ یہ جو خارجی نقطہ نظر تھا وہ آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو گیا. انارکسٹ ویسے بھی دنیا کے اندر پیدا ہوئے، مختلف مذاہب میں بھی ہوئے ہیں، مختلف تہذیبوں میں بھی ہوئے ہیں. وہ ایک محدود وقت کے لیے، محدود زمانے میں اور کسی خاص خطے میں کسی حد تک اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو متاثر بھی کر لیتے ہیں. عام طور پر دنیا میں اس کو نہیں مانا گیا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو مذہب سے قطع نظر دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر ریاست کا نظم قائم کیے ہوئے ہیں. یعنی امریکہ میں بھی ریاست قائم ہے، برطانیہ میں بھی ہے، یورپ کے ممالک میں بھی ہے. تو ریاست اصل میں انسان کی فطرت کے اندر ودیت کی گئی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. تو خوارج کا معاملہ یہ تھا. اس وقت ہمارے ہاں جو فکر ہے وہ میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ بنیادی طور پر اس پر مبنی ہے کہ دیکھیے اس وقت دنیا کے اندر شرک بھی پایا جاتا ہے، کفر بھی پایا جاتا ہے، ارتداد بھی پایا جاتا ہے. اچھا، ارتداد کا پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میرے افکار ہیں، آپ کے افکار ہیں، وہ اگر ان کے نزدیک ان کی تعبیر کے مطابق اسلامی نہیں ہے تو وہ پھر آپ کے بارے میں بھی اور میرے بارے میں بھی اور زید بکر کے بارے میں فیصلہ کر دیں گے کہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا، اگرچہ یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تو بنیاد میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، وہ کیا ہے جہاں سے در حقیقت تشدد پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین چیزیں ہیں. دیکھیے ان کا جرم ہونا میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہر آدمی مانتا ہے. یعنی جو آدمی بھی مذہب کے اندر کھڑا ہو کے گفتگو کرے گا وہ یہ مانتا ہے کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے، کفر ایک بڑا گناہ ہے. اور یہ بڑی ہی بدبختی کی بات ہے کہ آدمی خدا کے دین کو پالے، خدا کی ہدایت کو پالے، خدا کے پیغمبر سے اس کا تعارف ہو جائے اور پھر اس کو چھوڑ دے. یہ اپنی جگہ ایک درست بات ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس کا محاسبہ کرنے کا حق ہمیں ہے؟ مجھے ہے، آپ کو ہے، کسی گروہ کو ہے، مسلمانوں کی کسی حکومت کو ہے؟ یہ ہے بنیادی سوال. اگر آپ اس کا حق دے دیں گے تو اب دیکھیے آگے کیا بحثیں پیدا ہوتی ہیں. ایک گروہ یہ کہے گا کہ یہ جرم تو ہے، قابل دست اندازی پولیس بھی ہے، لیکن اس کا محاسبہ کرنے کا حق حکومت کو ہے. ایک دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ فلاں فلاں جگہ کے اوپر ہم نے قبائلی نوعیت کا ایک نظم قائم کر لیا، ہمارا ایک امیر موجود ہے، اس وجہ سے ہم بھی ایک طرح سے حکومت ہی ہیں، لہٰذا ہم بھی یہ فیصلے کریں گے. ایک دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ تو اصل میں بہت سے معاملات میں دین کی پرواہی نہیں کرتی. ہمارے ایک بڑے عالم ہیں، ان کی ایک بڑی تنظیم بھی ہے، پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ بات بیان کی اور برملا بیان کی کہ دیکھیے جب حکومت جہاد نہیں کر رہی تو پھر ہم کریں گے نا، پھر ہم کریں گے. تو دیکھیے اس کے بعد یہ فکر پیدا ہو جاتا ہے. یہ اصل میں صرف کیا ہوا ہے، بنیادی بات کو سب مان رہے ہیں، یعنی شرک، کفر، ارتداد یہ قابل دست اندازی پولیس ہیں، ان کے اوپر سزا دی جا سکتی ہے، اصول میں سب مان رہے ہیں. اب سزا دینے کا حق کس کو ہے؟ یعنی سزا دینے کا حق ہے انسانوں ہی میں. کب ہے؟ یعنی ایک باقاعدہ منظم اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا حق ہے. اچھا، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں، اس نوعیت کی جو عمارتیں قائم ہو جاتی ہیں جیسے کہ افغانستان میں قائم ہو گئی عمارت اسلامی افغانستان، اس کو بھی حق حاصل ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایک تنظیم بنا لی ہے، یہ تنظیم اصل میں دین کے خلاف جو کچھ بھی ہے اس کے استحصال کے لیے قائم کی گئی ہے. دین کے خلاف کیا ہوگا؟ یا شرک ہوگا، یا کفر ہوگا، یا ارتداد ہوگا. تو آپ دیکھیے یہی تین چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر موجود ہیں. اگر آپ یہ مان لیں گے کہ یہ وہ جرائم ہیں جن کی سزا دنیا میں دی جا سکتی ہے، اس کے دینے کا حق حاصل ہے اور یہ حق انسان کو حاصل ہے، تو پھر اس کے بعد آپ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے. یعنی فکر میں یہ چیز موجود رہے گی. اس وجہ سے یہ حقیقت واضح کرنی چاہیے، یہی اصل جنگ ہے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کی ضرورت ہے جو یہ بتائے کہ یہ تینوں جرائم سنگین جرائم ہیں، لیکن ان کا محاسبہ کرنے، ان کی سزا دینے
کہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ زمین پر کسی کو بھی حق نہیں ہے. زمین پر بھی اگر کبھی اس کی سزا دی ہے تو براہ راست خدا نے دی ہے، اور قیامت میں بھی وہی دے گا، کوئی اور نہیں دے سکتا. اگر آپ اس بات کو، اس اصولی بات کو ایک بار منوا لیں تو پھر آگے سب بنیادیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے ہاں یہ بات تو مان لی جاتی ہے، اس کے بعد جو اس سے شجر پھوٹتا ہے اس کی پھر آگے شاخوں پر گفتگو ہوتی رہتی ہے. کوئی کہتا ہے شگوفے کیوں نکلے ہیں، کوئی کہتا ہے ٹہنی کیوں پھل پھول لا رہی ہے، کوئی کہتا ہے چلیے ٹہنیوں کو آپ الگ کر دیجئے. یہ ساری باتیں اس کے بعد کہی جا رہی ہیں. میں یہ کہتا ہوں بنیادی بات یہ ہے، اور اس کے لیے ایک کاؤنٹر نیریٹو کی، ایک جوابی بیانیہ کی ضرورت ہے جو اس غلطی کو واضح کرے جس کی بنیاد پر یہ جرائم بن گئے ہیں. یہ آپ دیکھیے، یہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، شیعوں کو مار دیا گیا، سنیوں کو مار دیا گیا، فلاں گروہ نے فلاں کو قتل و غارت کا نشانہ بنا لیا. آپ یہ دیکھیں وہ سب مذہبی لوگ ہوتے ہیں. کس جگہ سے وہ اٹھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایمان پر نہیں رہے، یا وہ ارتداد اختیار کر چکے ہیں، یا انہوں نے کفر اختیار کر لیا، یا انہوں نے شرک اختیار کر لیا. اس وجہ سے ہم کو انہیں سزا دینے کا حق ہے. یہیں سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ جسٹیفیکیشن ہم کو استدلال کے ساتھ ختم کرنی ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی فکر میں تشدد ختم نہیں ہو سکتا. آپ انتظامی اقدامات سے وقتی طور پر اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس فکر کو ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ گامدی صاحب آپ کا. دانش آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے شرکت کی ہمارے پروگرام میں. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، ٹاپک بہت بڑا ہے، ہم نے کوشش کی ہے جس حد تک اس کا احاطہ کر سکیں کریں. پھر بھی آپ ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گی کہ ہمیں کویسچنز لکھیے، بھیجیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. ہم کسی اور پروگرام میں آپ کے جوابات، آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.